वबरकातुहू। हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 159 से शुरू किया और 162 तक आए, ऐसा ही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब आप 159 से शुरू करते हैं, बड़े गौर से सुनिए ताकि आप पूरी तरह चीजों को समझ पाए। 159 में मैं पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन अहलिल किताबि इल्ला लियुमिनन्न बिही कब्ल मौतिही। और नहीं होगा अहले किताब में से कोई भी मगर इस पर ईमान ला कर रहेगा उसकी मौत से कबल। ये किसकी बात हो रही है? किसकी मौत से कबल से? अहले ईमान जितने उस वक्त होंगे ईमान लाएंगे, जल्दी बताएं, जल्दी करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब वो दुनिया में आएंगे, फिर उनकी जो मौत होगी वो वाक़तन फिजिकल डेथ उस वक्त होगी। अभी उनकी कोई डेथ नहीं हुई, न सूली पे चढ़ाया न लटकाया जो पीछे उनने क्लेम किया यहूद ने। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनकी डेथ होगी उससे पहले जितने अहले किताब होंगे वो यहूदियों को तो अल्लाह ताला निस्त नाबूद करेगा। तो जो लोग सही होंगे यहूदी, वो फौरन सारी जो अहले वो सही होंगे, ईमान लाने हजरत वाले जितने भी यहूद होंगे सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा के खत्म मानने कर वाले देंगे। वो ईमान ले आएंगे हजरत ईसा पर। जी। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमल क़ियामत यकून अलैहिम शहीद, और क़यामत के दिन वही इनके खिलाफ गवाह बनकर खड़े होंगे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत के बारे में, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और आपको पता है कितनी अफसोसनाक बात है, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। वो कुरान जो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। और ईसाइयों को भी हजरत ईसा कहेंगे कि मैंने तो इनको कोई नहीं कहा था कि मुझे खुदा बना लेना, ये सब इनका अपने करतूत हैं। लिहाजा वहाँ भी उन ईसाई भी फंसेंगे, और आज के नामो निहाद मुसलमान जो कुरान के दावे के बावजूद उस पर कोई अमल नहीं करते। आप देख लें, सबसे ज्यादा ये पाकिस्तान के लोगों को जरूरी था, क्योंकि इन्होंने ये मुल्क ही इस नाम पर हासिल किया था कि हम अल्लाह के दीन को यहाँ कायम करेंगे। और देखें 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने क्या हशर किया है इस दीन का। सोचें किससे बड़ी कोई बदकिस्मती हो सकती है। और मुल्क है कि उसका कितने टुकड़े हो चुका है और उसका वजूद खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन ये इक़्तिदार के भूखे जो हैं, ये कोई इनको होश नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। और हम अवाम नास को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये तो उनका जिक्र हो गया उसका। अच्छा, अब यहाँ अल्लाह ताला एक बात फरमा रहे हैं कि फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीद, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खिलाफ गवाही देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के खिलाफ गवाही देनी है, लिहाजा हजरत मसीह अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे। अब ये है वो काम जो हमने उस गवाही के लिए हमने ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मजबूत पोजीशन उस वक्त होगी जब वो अल्लाह उसके उनके पैगाम के मुताबिक, और हजरत ईसा ने कहा कि मैं इसकी
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کے حضرت عیسیٰ کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کا حشر دیکھیں کہ سارے اس نبی کی ہر بات کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نبی ہماری وہ وہاں شفاعت فرمائیں گے۔ بھائی وہ شفاعت اس کی فرمائیں گے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہاں شفاعت بڑی مشکل ہے۔ ذرا پڑھیں قرآن میں کہ کیا کنڈیشن ہے، اس پہ بالکل نہ جیئیں۔ وہاں معاملہ سراسر علم عمل ایمان اور عمل کا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کا کیا حشر ہوا، کیونکہ انہوں نے ان انبیاء کا ساتھ نہیں دیا جن انبیاء کی وہ بیویاں تھیں۔ تو ان کا حشر اگر دنیا میں یہ ہے تو نافرمانوں کا حشر آخرت میں اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ باتیں بڑی نوٹ کرنے کی ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ آیت یہ تو تھی نا آپ کی آیت 159۔ کوئی سوال ہو 159 پہ؟ اچھا، اب جب کوئی قوم، بڑے غور سے سنیں، انبیاء کی مخالفت کرتی ہے، اچھا یہ انبیاء کی مخالفت کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سب سے بڑا جرم جو آپ دیکھیں ماضی میں جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ آپ پڑھ لیں، مکی صورتوں میں بجا بجا آیا ہے، سورہ اعراف دیکھ لیں، سورہ ہود دیکھ لیں، سورہ شعراء دیکھ لیں، کئی اور صورتوں میں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے، دنیا میں ان پر عذاب آیا، اور آخرت کا تو باقی یہ معاملہ بھی۔ لہذا جو نبی کی مخالفت اس لیے بہت ہی برا فعل ہے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ نے تو آپ پر اور مجھ پر یہ حجت قائم کر دی کہ اس نے اس نبی کے ذریعے پورا عملاً نبی نے کر کے دکھا دیا، اور کتاب اس کے سارے اصول، قاعدے اور ضوابط بیان کرتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی چیز رہنما ہے تو وہ برحق قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح انبیاء کو ان کی نبوت سے پہلے بھی ان کے سیرت و کردار کو دیکھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں کہ مکے کے لوگ ان کو نبوت سے پہلے بھی کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، یعنی یہ سوائے نبی کے کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا آج تک۔ اور پھر جب آپ نبوت آ گئی تو پھر تو نمونہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، نمونہ بھی ایسا کہ وہ سیرت و کردار میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے سب سے بڑی بات کہ علم میں سب سے صحیح علم کون سا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ علم وحی، علم وحی، بہت عمدہ، بہت عمدہ، کہ علم وحی برحق ہے، اور وہ علم وحی قرآن اور سنت میں ہے۔ جزاک اللہ، یہ بات بڑی نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب آیت 160 میں اللہ تعالیٰ فرمائے بِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بسبب ان یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ روش۔ یہ یہودی بن جانے والوں کو کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین ایک بھیجا ہے، اسلام، یہ یہودی بن گئے۔ اور پھر جو فرقہ پرستی ہے، آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں کتنی فرقے بن چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ ایک ہی دین ہے، قرآن اور سنت۔ لیکن ان فرقہ پرستوں نے انتہا کر دی ہے، آپ دیکھ لیں آج۔ اچھا، اب اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دین کو بگاڑا نا تو پھر اللہ نے بھی ان پر سختیاں اور وہ چیزوں کو حرام قرار دیا جو حلال تھیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی۔ مثلا اونٹ کا گوشت ان یہودیوں پر اس لیے حرام کیا گیا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ لہذا شریعت موسفی میں آپ دیکھیں گے
کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غلو کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر کیسی کیسی پابندیاں لگا دی. اچھا، تو یہاں بتایا آیت 160 میں کہ اور پھر نیچے فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی حلال و حرام ہو یا کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو وہ اللہ ہی طے کرے گا. کیوں؟ العزیز بھی وہی ہے، الحکیم بھی وہی ہے. اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے اور عین ہر کام اس کی حکمت جو بالکل الحکیم ہے اس حکمت کے تحت فیصلے فرماتا ہے، اور وہی برحق ہوتے ہیں. جب انسان اس میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ برحق فیصلہ جو ہے وہ اس میں حقیقت بھی کم رہ جاتی ہے کیونکہ انسانوں نے اپنی عقل کی آمیزش کر دی. تو وہی جو ہے وہ پرفیکٹ علم ہے اللہ کے ہاں، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ذکر کو، نصیحت کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، قرآن اٹھائیں، زبر زیر بھی بالکل ویسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہودیوں نے جو ایک سب سے برا کام کیا نا، انہوں نے بولے سب سے برا کام کیا انہوں نے، جلدی بتائیں جلدی بتائیں. جی انبیاء کا قتل. انبیاء کو قتل تو کیا، لیکن سب سے بڑا جرم انہوں نے کیا کہ وہ سود کھاتے تھے، جس کو اللہ نے سختی سے منع کیا. اور اس کی کتنی برائی واضح کرنے کے لیے اللہ نے اس کی مثال دی کہ کس کبھی فعل کے حوالے سے مثال دی ہے. تو اخذہم الربا، ان کا سبب اس کے کہ سود کھاتے تھے، وقد نہو عنہ، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور آج دیکھیں کہ یہودی سرمایہ دار جو ہے اس نے دنیا کو کس طرح اس سود کے چکر میں پھانسا ہوا ہے. اور آپ کا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اس کا سود کی قرضے کی سود کی قسطیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ واپس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دین کو تو یہاں قریب ہی نہیں آنے دیا. اچھا، پھر ان کے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے جو علماء ہیں نا یہودیوں کے، وہ بھی وَأَكْلِهِمُ الْأَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ کافرین کون ہے یہاں؟ اللہ جس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں اس سے مطلب کیا ہے؟ کافرین سے مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جو سود کھاتے جی تھے وہ اور جو لوگوں کا سود کھانے والے مال اور وہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے. یعنی یہاں اب آپ دیکھ لیں، آپ اوپر سے چلیں گے کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے تبدیلی کی حلال و حرام میں، پھر انہوں نے تبدیلی کی سود میں، پھر انہوں نے لوگوں کے مال کھائے. تو ان کو اللہ کافر کہہ رہے ہیں، اور انہی کافروں کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف کریں گے تو اس کو کس طرح ان کا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. یہ تو ہو گیا. اب آ جائیے آیت نمبر 162. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس سے بھی پہلے جو کچھ نازل ہوا، چاہے وہ ابراہیم صفحہ ابراہیم ہو، کسی ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر ان کی خاص خوبی کیا ہے؟ والمقیمین الصلاۃ،
نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ موتون زکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ اب یہ وہ یہود ہیں جنہوں نے ہر شریعت کو مانا اور اس پہ قائم اور دائم رہے حضرت موسیٰ کی شریعت پر۔ اس میں کس کی مثال ہے بنا جو میں نے کل بتائی آپ کو؟ سر آپ نے بتایا تھا عبداللہ بن سلام کی مثال بتائی تھی۔ شاباش شاباش ارم کہ عبداللہ بن سلام وہ یہودی تھے۔ اچھا آپ اس کو پڑھیں نا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی اسم کے بارے میں، کہنے بڑا پاک صاف آدمی ہے، ہمارا عالموں میں سے ہے۔ جب انہوں نے آ کے ان یہودیوں کے سامنے کہا نا کہ میں تو مومن ہو گیا ہوں کیونکہ یہ نبی بھی وہی دین لے کے آیا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو عبداللہ بن سلام جو ہے یہ بڑا غلط آدمی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ دیکھیں کتنا قدردان ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے جو آج بھی مسلمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں اور سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ تو ہو گیا روین۔ جی کوئی سوال آپ کا؟ شاباش۔ دیکھیں قرآن کو ہمیشہ سمجھ کے پڑھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی روح زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسا حق میں آپ کو بتاؤں، یقین مانیں دنیا کی کوئی کتاب اس قرآن کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ ہے، قرآن مجید کا فضیلت علی سائر الکلام، تمام کتابوں پر کیسی ہے کہ فضل اللہ تعالی علی خلقہ، بالکل ایسی فضیلت جیسے خود اللہ کو فضیلت حاصل ہے تمام مخلوق پر، اس کا خالق ہے۔ یہ ہے کتاب کا، اور آپ نے اس کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہے۔ کاش ہم پڑھیں سمجھیں تو اس کے اندر کتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی رہنمائی اور ہدایت رکھی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اور اس کو چھوڑ کر آج دیکھ لیں امت نام نہاد مسلموں کتنی ذلیل، رسوا اور کتنی بے وقت ہو کر رہ گئی ہے۔ خالد صاحب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل سر۔ سر کیوں نہیں سر، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے بھائی۔ اچھا جی آج ہم یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا ان کی تباہی ہے، ہر طرح سے ذلت ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑے اللہ کی رحمتوں میں۔ بس وہ یہ اسی کا کرم ہے، اور جس کس کو ہدایت مل گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ قرآن و سنت سے جڑ گیا ہے، اور یہی حقیقی علم ہے۔ باقی عقل نے تو انسان کو، حالانکہ عقل بڑی چیز ہے، اللہ نے عقل جو انسان کو دی ہے، لیکن کیونکہ عقل نے کو ہم نے دنیاوی کام کے لیے استعمال کیا ہے، اور اللہ نے جو ہمارے اندر وہ رکھی تھی نا پہچان، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا ستیہ ناش ہم کس سے کیا؟ کس چیز سے ہم نے اس کو مسخ کیا؟ بنا جلدی بتائیں۔ عقل کے غلط استعمال سے۔ ہاں، عقل کے غلط استعمال سے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں، یہ آیت ذرا ہمیشہ یاد رکھ لیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تین چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، سماعت، بصارت اور عقل، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نصیحتوں سے آپ اللہ کو پہچانتے۔ اچھا، اگر سماعت، بصارت اور عقل کو ہم ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو ہم اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری سماعت، بصارت اور عقل کو گائیڈ کرتی ہیں
کہ اللہ ہی کمال کی ہستی ہے. سر آیات آفاق اور آیات انفس اور شاباش، اللہ شاباش تعالیٰ کی میرا، کتاب ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہے. پہنچا دیتی ہے. اگر لیکن ہم، آپ دیکھیں نا، آپ ذرا ویسٹ میں چلے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جڑوں پر وہ ہو رہی ہے، اور ایک ایک چیز کو کھول کے، لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے. کہ یہ کس نے یہ سب چیزوں کو یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ دیکھیں ایک زمین جس میں زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، لیکن اناج دیکھ لیں، فروٹس دیکھ لیں. کبھی انسان سوچے تو صحیح ذرا کہ اس رب نے کیا کمال کیا. اس نے سبحان اللہ سر جی، یہ رات اور دن کیسے سورج چلا جاتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، کیسے سورج نکلتا ہے صبح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی کا ذکر، اور وہی جو اللہ والے ہیں وہ اسی کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم اس عقل سے کام لیں تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بالکل. اچھا، سچی اگر ہم ایک عقل کو سوال کے وہی کتابیں رکھیں گے تو عقل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ پھر وہ نقصان دہ ہوگی. اچھا دیکھیں، سچی ایک سوال ہے کہ یہ جو ہیں غیر اہل کتاب اور جو یہود وغیرہ، تو یہ اتنی ریسرچز کرتے ہیں، مطلب کائنات کے بارے میں، ارتھ کے بارے میں، ساری اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ اتنا قریب سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سدرا صاحبہ، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، جلدی بتائیں. ایمان کی حلاوت نہیں ہے ان کے آپ پاس. سنیں، ایمان بڑے غور سے سنیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ عقل جسے ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے علم وحی ہے، وہ اگر ہم نے نہیں پہچانا تو ہم اس عقل کو دنیا بھر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے، بہترین لائف سٹائل، بہترین سب چیزیں. لیکن وہ اصل حقیقت کے دنیا امتحان ہے. اور اگر میں نے اس عارضی دنیا میں وہ کام نہ کیا جو اللہ نے مجھے اسائن کیا ہے، تو میں دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی. اور آخرت دائمی اور ابدی، نعمتیں بھی دائمی اور ابدی. یہ چیز اچھی طرح نوٹ کریں. یہ صرف ایمان ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا کو کیسے پرسنا ہے اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے. سدرا صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، ہاں جزاک اللہ. اچھا، عقل کو اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیتے نا اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتے، تو آج دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ کس طرح انسان درندہ بن گیا ہے. قرآن کہتا ہے نا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں سمندروں میں بھی فساد پھیل چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، قرآن کتنا برحق ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے 163 میں. سر آپ نے ہمیں بتایا ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز بن مانگے انسان کو مل جاتی ہے، سوائے ہدایت کے لیے طلب تڑپ اور جوہد ہوگی تبھی ملے گی. تو یہ لوگ بھی دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا ان کو مل جاتی ہے، ہدایت کی طلب ہی نہیں ہوتی تو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ نے تو وہ ساری انسان کو جو دی ہے نا ذرائع وسائل، وہ اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کا نائب بن کے رہے. لیکن ہم شیطان کے نائب بن گئے، ہم طاغوت کے نائب بن گئے. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان حکمران اس ٹرمپ کے جو مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس کے بدبخت کو کس طرح پریز کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہے؟ بتائے نا مجھے. انسان بھی نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو آیات ہے نا 163 سے، اب آپ دیکھیں قرآن نے جو بار بار ہمیں بہترین زندگی بتائی ہے، وہ بہترین زندگی کس کی ہے بھلا؟ سب سے بہترین زندگی کس کی ہے؟ انبیاء انبیاء کی. کیوں؟ وہ بالکل اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے.
وہ وحی کے ذریعے ان کو حکم آتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ کس طرح عربوں کو جو اتنے جاہل تھے کہ نہ ایرانی ان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور نہ جو ہے عیسائی، کہ بھائی یہ اتنے جاہل اور اتنے جٹ لوگ ہیں کہ ان کو دفع کرو، لیکن وہی قوم قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب انہی انبیاء کا ذکر قرآن میں بڑی کثرت سے ہے۔ اب دیکھیں، اب آیت 163 میں دیکھیں، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء پر وحی کی تھی۔ کیوں؟ کہ وحی کا علم ہی علم حق ہے، اور عقل جب تک وحی کا تابع نہیں ہوتی، یہ عقل بڑے غلط فیصلے کرتی ہے، جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انبیاء کیونکہ ان کا علم وحی، ان کا علم وحی کا علم ہوتا ہے، اور وہی حق ہے، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر یہاں کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہی آپ پر بھی نازل کی ہم نے، نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء پر بھی جو بعد میں آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی۔ گویا یہ ہے وہ علم جس کو مجھے اور آپ کو، ورنہ ہم دنیا میں بالکل ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے جب اگر ہمارے پاس علم وحی نہیں ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان کی اولاد میں اسحاق اور وہ یعقوب اور اسماعیل وغیرہ اور ان کی اولادوں کو دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی گئی، اور داؤد کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے نمونے یہ لوگ ہیں انبیاء، اور سب سے بڑا آخری نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے کلیئرلی یہاں بتا دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے گھروں میں سیرت پہ ایسی کتابیں ہیں کہ ہم اس نمونے کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ کیا ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ہیں اور ہم اس سے کیوں فارغ ہیں؟ اچھا، یہ انبیاء کی جو بعثت ہے، اللہ نے کیوں اس پر اتنا زور دیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ بار بار ہمیں کہا کہ آپ ان انبیاء کو فالو کریں، کیوں؟ کیونکہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی ان کی پیچھے چلیں، ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ وہ نمونہ ہے، علم وہی ان کے پاس آتا ہے، وہی حق ہے، اور وہ حق اس وقت آپ پورا کریں گے جب آپ ان کے جیسا عمل کریں گے، ان جیسا ایمان رکھیں گے، اور وہ اصول قرآن میں ہے اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لیے یہ انبیاء کا ذکر کثرت سے مکی صورتوں میں ہے۔ اور ایک اور بات جو میڈم بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو حجت بنا دیا کہ میں اسی کو بخشوں گا جو ایمان، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے قرآن اور سنت پر اور شریعت پر عمل کیا ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ خوش قسمت ہیں، الحمدللہ۔ اب ذرا دیکھیں، کوئی سوال آپ کا آیت 163 پر؟ سوال تو نہیں، مگر ایک آیت میں 11 رسولوں کے نام آئے ہیں۔ 11 رسولوں کے،
اور جگہ پر دیکھ لیں آپ بار بار، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حجت ہیں کہ اگر ہم قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی انبیاء کے پیچھے چلیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں وہ رسل قد قصصناہم علیک، اور رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، وہ رسل، اور وہ رسول لم نقصصہم علیک، ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو ہم تو پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان تمام رسولوں پر جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور وہ رسول جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا دین حق لے کے آئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اچھا ان انبیاء میں بھی بڑے کمال کے لوگ ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 164 میں نیچے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ نے تو کلام کیا اللہ تعالیٰ کے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہر نبی سارے اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص خاص خوبیاں دی ہیں۔ معراج کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملا، نوٹ فرمائیں۔ اور سنیں آیت 165 میں اللہ کہتے ہیں رسل مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اب اگر کسی نے بشارت لینی ہے تو انہی انبیاء سے لے، اور وہ بشارت ہے کہ تم انہی انبیاء کے طرز عمل پر عمل کرو اور اس اصولوں پر چلو جو اس کتاب اس نبی پر نازل ہوئی ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب آخری قرآن مجید۔ مبشرین، یہ بشارت دیتے ہیں کس زندگی کی؟ دنیا میں بھی آسائشیں، دنیا میں بھی انسان کو ڈٹیا ہوا جمع ہوا، چاہے وہ مشکلات میں کیوں نہیں ہے، صبر کرتا ہے، بہترین کردار کا آدمی ہوتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے تو بہترین انسان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے لیے بشارت دنیا میں کہ دنیاوی زندگی بھی بہتر اور آخرت کی بھی، اور اگر اس نے اس کا انکار کیا اور تکذیب کی، انکار کا مطلب ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ نہیں مانا بھی نہیں اور پھر ڈٹ کے اس کی تکذیب بھی کی، اس کے خلاف ساری کمپین بھی چلائی، تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں جو ہے یہ ان کے لیے انبیاء منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں کہ ان کے جہنم کا عذاب دنیا میں بھی ذلیل۔ آج دیکھ لیں آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، کس قدر پریشان ہیں لوگ۔ دنیا اگر بہتر بن بھی جائے لیکن اگر سیرت و کردار نہ ہو، آپ دیکھیں ٹرمپ جیسا مزاحیہ انسان امریکہ کا صدر ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسل مبشرین و منذرین۔ اچھا آگے جو آیت ہے نا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت یا دلیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب رسول آ گئے تو وہ حجت بن گئی، دلیل بن گئی کہ اب اس نبی کے کو مان کر اس کا فالو کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اس کا انکار کر کے تکذیب کرو گے تو تمہارے لیے ذلت اور پستی ہے، اور تمہیں اس کی بات کی وارننگ دی جاتی ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے وہ یہ بتائیں کہ اس کے آخر میں آیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ اللہ کی صفت کیوں آئی ہے کہ اللہ عزیز بھی ہے، زبردست اور غالب بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کے ذریعے تمہیں خوشخبریاں بھی سنا دی اور تمہیں انہوں نے ڈرا بھی دیا آخرت سے، اور تم جو کرو گے اللہ غالب ہے، قدرت ساری اسی کے پاس ہے اور اسی کی حکمت ہے، وہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور قدرت ساری اسی کی ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پہ۔ جزا اور سزا دینے پہ قادر ہے، اگر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں وہ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں جہنم واصل کرے۔
نہیں، علم اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، وہ تمہارے اتنا عادل ہوگا، اتنا عدل کرے گا کہ جب تم نیکیاں کرو گے تو وہ تمہیں جنت میں بشارت دیتا ہے، اور وہ اتنا زبردست اور غلبے والا ہے کہ اگر تم دنیا میں برائیاں کرو گے تو تمہیں عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، عزیز ہے۔ اور یہ سارے فیصلے الحکیم نے کیے ہیں جو حکمت پر مبنی ہے، یہ ہے اس کا جواب، تاکہ ہم آیت کا حق ادا کریں۔ بات جی سمجھ سر آئیے کہ نہیں؟ جزاک اللہ سر، جی جی سر۔ سر اس میں جی سر اس میں لفظ حجت کو ذرا کھول دیں، حجت۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، حجت کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ کامیابی کے لیے بھی حجت ہے، کون؟ نبی اور کتاب، قرآن اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہنمیوں کے جانے کے لیے بھی حجت، دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، لہذا یہ ہے وہ دلیل جس کی بنیاد پر اللہ ان کو سزا دے رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سکون اور اطمینان ہے۔ اب خالد صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ سر۔ اچھا، سر جی ایک سوال، سر جی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حجت کے موجود ہوتے ہوئے انسان کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا اس سے؟ حجت تو موجود ہے، اللہ نے حجت پوری کر دی، قرآن اور انبیاء کو نزول کر۔ دیکھیں اب آپ اس پہ اگر آئیں گے نا، بڑے دلائل ہیں۔ مثلا آج تک کافروں کو چیلنج دیا اللہ نے، ایک صورت بنا کے لاؤ، 3 آیات کی صورتیں، کوئی نہیں لا سکا۔ وجہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن ان الفاظ کے اندر جو اللہ نے حقائق بیان کیے ہیں، کوئی کر نہیں، انسان کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ اللہ العلیم ہے، ایک اللہ علم کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے پاس کون سا علم ہے؟ کتنا علم ہے؟ العلیم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا اس قرآن کو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایسا حق جس کو آج قیامت تک کے لوگوں نے کو چیلنج دیا ہے قرآن نے، اور وہ نہیں لا سکتے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی میں عبداللہ کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ اچھا، دیکھیں کس قدر پیاری آیتیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، تو جتنے علوم ہیں نا، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ سماعت اور بصارت ہے، وہ حق اس لیے نہیں ہے کہ حق اس وقت بنتے ہیں۔ کب حق بنتے ہیں یہ سارے علوم جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں؟ کب بنتے ہیں؟ جب وہی جب وہ کتابیں وہی کتابیں ہوں۔ جی جب وہی کتابیں ہوتے ہیں سر۔ ہاں، جب وہی کتابیں ہوتے ہیں پھر بالکل ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، اور جب وہی کی صرف ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ جہالت ہے، اور دنیا کس قدر فساد میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں، آیت 166 میں اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد، بڑی یہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اللہ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے۔ یہ معمولی بات ہے؟ کون اللہ کون ہے جو گواہ ہے بلا؟ اللہ علم کا تعالیٰ جو حاضر نہیں، ناظر، مالک الملک، جو خالق، ہر وقت رازق، موجود ہے، حاکم۔ حی القیوم ہے، ولا اسماء سنۃ الحسن، ولا نوم ہے۔ پلیز پلیز، اسماء الحسنہ اس کے ساری خوبیوں کا سرچشمہ وہ گواہی دے رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ سنیں کتنی پیاری بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے۔ اب اللہ کا علم مکمل ہے، سبحان اللہ، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ کیوں فرشتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیش کی ہے بنا؟ اس لیے کہ یہ فرشتے اللہ کو قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے حکم بجا لاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کتنا بڑا عظیم ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا،
والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اور گواہ ہونے کے اعتبار سے تو اللہ ہی کافی ہے، فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو پیش کر رہا ہے کہ مخلوق میں فرشتے صرف وہ لوگ ہیں جو اس کی پوری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کیونکہ وہ فرشتے اسی کے احکامات کو بجا لاتے ہیں. کوئی سوال آپ کا آیت 66 پہ؟ آگے 167 اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا، تو وہ یقیناً گمراہ ہوئے، ضلالم بعیدا، گمراہی میں بھی بہت دور نکل گئے. اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، آج آپ دیکھ لیں اس پاکستان کو، دیکھ لیں کہ ہمیں ناممکن نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ججز کیا کر رہے ہیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، جہالت اور گمراہیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کا نمونہ ہے نہیں ہے؟ اسی کو قرآن ضلالم بعیدہ کہتا ہے. نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ظلم اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، ولا یہدیہم طریقا، اور نہ انہیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلائے گا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آزادی کو مس یوز کیا، اس کے خلاف کام کیا. اس لیے اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے. وہ عادل ہے، العدل اس کا نام ہے ایک، کہ وہ عدل کرے گا، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گمراہوں اور نافرمانوں کو اللہ عذاب دے، اور ان کو عذاب دے گا اور ان کو دلوں پر مور لگا دے گا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کا دی ہوئی نعمتوں کو، سب سے پہلے صلاحیتیں، پھر جو اس کے سماعت بصارت دی، اور اس کے بعد پھر اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. جب اس پہ بھی نہیں آئے تو اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو عذاب، سب قسم کا عذاب ان کو دیا جائے. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش. اب آ جائیے ایک آیت 170 پر. اچھا سر جی یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو کفر کیا اور ظلم کیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کفر میں اور ظلم میں؟ جی، کس میں؟ کفر اور ظلم. اچھا الا آپ الذین کفروا وظلموا، ظلم اور کفر اب میں فرق. سنے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کفر انکار کرنا ہے. جب آپ اللہ کا اور اس اللہ کا انکار کرتے ہیں جو آپ کا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اور اس نے پھر آپ کو ایک نظام بھی انبیاء کے ذریعے دے دیا، انبیاء عمل کا نمونہ اور کتاب ان کے سارے اصول اور قاعدے اور ضابطے. اب جب آپ نے اس کو ماننے سے انکار کیا تو آپ نے تو ظلم کیا ہی کیا. تو یہ کافر ظالم ہے. دونوں جو ہیں وہ عملی اعتبار سے جب کفر کرتا ہے آدمی تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کا دین ہی برحق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں زرتاج صاحبہ؟ کیا ظلم میں ہم یہ جزاک کہہ اللہ سر سکتے جی. ہیں کہ اللہ کی صفات لوگوں میں تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، ظلم دیکھیں، کافر ظالم ہے. کیوں؟ وہ ہر کام اللہ کے حکم کے برخلاف کرتا ہے کیونکہ اس نے کفر کر دیا، لہذا وہ ظالم ہے. آپ دیکھ لیں اس کو، بڑی دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گئی نا ہمارے پاس آیت 170. آگے پڑھتے ہیں. ان تکفرو، 168 جی سر 170 168 تھی یہ، جی 160 168 جی 168. 69 کرنی ہے. اچھا ساری لا ہاں، طریقہ. ان الذین کفروا وظلموا، یہ 168 ہے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. تو یہ قانون مجازات ہے
اور یہی ہے مکافات عمل جو اللہ کے ہاں بتا دیا اللہ نے کہ میں اسی کو بخشوں گا جو دین حق پہ چلے گا، اور جو نہیں چلے گا اس کا برا حشر ہوگا۔ اب 169 پہ آئیں، الا طریق جہنم خالدین فیہا، تو یہ اس راستے پہ جو جہنم کو جاتا ہے اس پہ رہیں گے اور ہمیشہ وہاں جہنم میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ سارے بندوبست کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ نیکوں کی جنت اس نے بنا دی، کن کہنے سے سب بن جاتا ہے، اور جہنم بھی بنا دی کیونکہ کن کہنے سے سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے بڑے منصوبے بنائے، کیوں؟ وہ تو کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں بہت آسان ہیں۔ شاباش، کوئی سوال آیت 169 تک؟ اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے گزارش کر لوں کیونکہ پھر بیچ میں بات ختم ہو جائے گی، وہ ہے عید کی چھٹیاں۔ اچھا، آپ لوگوں نے کیونکہ گوشت وغیرہ اور جانوروں کا سارا سلسلہ ہوتا ہے اور خواتین کا کافی کام ہوتا ہے، تو اگر ہم کل سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے کے بعد اس کو چھٹیاں کر دیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو کام ہے، اور یہ چھٹیاں رہیں جمعے تک، کیونکہ بدھ کو عید ہے، جمعرات کو لوگ واپس آئیں گے، اور جمعے کو ہم پھر چھٹیاں کر دیں سنڈے سے جمعے تک۔ کیا خیال آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، بہت اچھا ہے کہہ رہے۔ جی سر جی جی سنڈے انشاءاللہ۔ سے سنڈے تک نہیں ہو سکتا جی جی، سنڈے سے سنڈے تک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ سر جی، بہت کام ہوتا ہے، جی جی منڈے سے سٹارٹ کریں۔ یہ ٹھیک ہے سر، منڈے سے جیسے سٹارٹ کر ام عبداللہ کہہ رہی ہیں سنڈے سے سنڈے تک کر لیں۔ چلیں، پورا ہفتہ آپ چھٹی پہ رہیں گے، لیکن قرآن سے آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ نہیں سر جی، ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ چھٹیاں ہوں گی پورا ہفتہ، سنڈے سے سنڈے تک، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے انشاءاللہ پھر منڈے کو جی کلاس ہو سر۔ جائے گی۔ منڈے کو کلاس ہو جائے گی۔ اچھا، اب چلتے ہیں 170 پر۔ اچھا، 170 میں اللہ کہتے ہیں یا ایہا الناس، خطاب کس سے بنا؟ ساری انسانیت سے۔ اور کون سی انسانیت؟ دیکھیں، انسانیت حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے بعد سارے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول حق آیا ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ من ربکم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے یا آیت کے مضمون سے؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں میرا۔ سر رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ تو جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے الگ انتظام بنایا، اور ہماری روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، قرآن و سنت کا انتظام فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مر ربکم کا کیا بات، کیا بات ہے۔ رب اس لیے کہ ساری ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں، اور انہی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہستی جو سارے کچھ دیا ہے، اسی نے تو ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اور نائب بنانے سے پہلے اس نے ہمیں سارے وسائل ذرائع سب دے دیے۔ اس لیے رب کا لفظ آیا ہے کہ اس نے تو تمہیں کیا نہیں دیا، تو پھر کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہاری روحانی ضرورت کو بھی پورا کرتا؟ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، تو اب ایمان لے آؤ۔ فآمنوا خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس نبی کو جو اللہ نے بھیجا ہے، وہ جو تمہارا رب ہے، تو اس پر اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ کیا بات ہے، سوچیں کہ رب نے ایک چھوٹی سی بات کتنی کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا،
اب سنیں آگے جو بتا وارننگ دی نا، ان تکفرو، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تم سے کہہ رہا ہے تو تم نے اگر اس پر ایمان نہ لائے تو تمہارا واسطہ اس اللہ سے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ صرف زمین و آسمان کا بادشاہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے، بلکہ وہ علیم بھی ہے، علم کا سرچشمہ بھی ہے، اور حکمت کا بھی سرچشمہ ہے۔ لہٰذا اس کی بات نہیں مانو گے، تمہیں تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ بڑی سمجھا کرے الفاظ کو، اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے ذو معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اس لیے کہ یہ اس رب نے ان کو بھیجا ہے۔ اور دیکھیں سارے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اللہ نے آخر میں ان کو بھیجا اور فرمایا کہ تمہارا ایمان تو ہونا چاہیے سچ ہے، لیکن اب قرآن ہی پہ عمل اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے لے گا۔ آگے فرمایا 171 میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اب یہاں بار بار اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو غلو کر رہے ہو۔ اچھا غلو ہوتا کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں نادرہ بابی، غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، مثلاً ایک مثال دیں۔ مثلاً جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہاں بالکل، یہ ہے غلو، کہ کسی چیز کو اس کی حد سے بہت اوپر لے جانا۔ تو اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اور خطاب ان سے اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، لا تغلو فی دینکم، دین میں کوئی غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ وہ مال جو آپ اوپر کی آیت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وکان اللہ علیما حکیما، تو حق تو یہ ہے کہ اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ اور یہ جو شرک کرتے ہیں نا، ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی دلیل ہے نہ علمی دلیل ہے۔ آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی کیوں؟ سر۔ جی کہ سر بالکل۔ اللہ تعالیٰ جن صفات کا مالک ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور آگے فرمایا انما عیسیٰ ابن مریم، بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اچھا تو اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تقاضا پھر اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ وہ رسول ہیں تو پھر اس کا تقاضا کیا ہوا؟ ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ ہاں، رسول یہودی عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا تم اس کو رسول ہی مانو اور اسی کے نقش قدم پر چلو۔ کیوں؟ وہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَمَةُ اللَّهِ، وَكَلَمَتُهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ تھے، القاها الى مریم، جو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پاس بھیجا کلمہ، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل فرما دیا کہ وہ جو بن باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کا کلمہ تھا وہ، اور اس اللہ کے کلمے کی وجہ سے وہ انسان بن گئے، جس طرح اللہ نے اس کلمے کی وجہ سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جس کلمے کی وجہ سے وہ بغیر ماں باپ کے، اور ان کو ماں تو تھی باپ کے بغیر، تو اللہ کا کلمہ جو تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مکمل کر دیا اور وہ انسان پیدا ہو گئے۔ کوئی سوال؟ سر جی یہ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہوگا؟ کن ہوگا، جو رب نے کہا کہ کن فیکون۔
اچھا آپ علماء کرام بات یہ ہے کہ آپ ذرا سوچا کریں کہ ہم اس تفصیل میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا فرما دیا کہ وہ ایک کلمے کا نتیجہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ کلمہ کیا تھا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، ہم کیوں اس میں پڑھیں؟ بس جی جزاک اللہ۔ تاکہ ہم ان ایسی چیزوں میں نہ پڑیں جو متشابہات میں سے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی 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 جزاک اللہ خیر۔ اب اس بات کو، یہ جو ان کی پیدائش اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دی، عیسائیوں نے بدبخت نے کیا کیا کہ انہوں نے تو اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ذرا دیکھیں کتنی بڑی جسارت کی ہے ان لوگوں نے. اچھا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من ہو قرار دینے کا تعلق ہے، تو اگرچہ سب انسانوں کی روح اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن تمام روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی. بعض روحوں کے بڑے بڑے اونچے مراتب ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کی روحیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ذرا تصور کریں کہ روح محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہوگی. روح محمدی کو عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں، اس لیے کہ روح ایک نورانی شے ہے. ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح بھی نور سے پیدا ہوئی ہے. یہ نوٹ فرمائیں ذرا. لیکن سب انسانوں کی ارواح برابر نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنی ایک شان ہے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کی روح کی ایک اپنی شان ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اسی آیت میں 171 ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ وہ تین میں سے ایک ہے یا ایک میں سے تین ہے، یہ جس کا تم بھی نہیں جواب دے سکتے. آپ کبھی ان عیسائیوں سے، مجھے امریکہ میں چرچز میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ بیچارے بڑے کنفیوز ہیں، یقین مانے. انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، خیریت ہے. یہ مت کہو کہ الوہیت تین میں ہے اور ایک میں تین اور تین میں ایک کا عقیدہ مت گھڑو. اللہ فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد، تنہا اللہ ایک الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر نقص سے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اچھا یہ بیٹا ہونا کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس سے پاک ہے؟ جلدی بتائیں. کیونکہ سر جی بیٹا تبھی ہوگا جب بیوی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. نہیں، یہ بات صاحب آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن سر ایک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بیٹے تو ان کو ضرورت ہو نا جن کی محتاجی ہے، جن کو کسی کمزوری، کس کمی کی کا کیا شکار، بات تو کیا اللہ بات کہہ تعالیٰ رہے کو کسی کمی کا شکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہیں. ہاں سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو بیٹے تو اس کو چاہیے، ہمیں بیٹے چاہیے کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے. نعوذ باللہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انتہو، بعض آ جو اہل کتاب عیسائیو، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد اللہ الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے، اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. کوئی سوال یہاں تک؟ آج 171 ہم نے پڑھی ہے اور کل ہم 172 پہ پڑھیں گے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. سبحان اللہ سر جی، سوال نہیں، بار بار سورہ اخلاص دماغ میں آ رہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ سبحان اللہ، اسے تو نہ کسی نے جنا ہے، وہ تو خود ہر کمزوری سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بات سنیں، آپ کو پتہ ہے ایک صحابی جو تھے جب وہ گئے سفر پر، وہ نماز پڑھاتے تھے تو وہ ہر رکعت میں سورہ، وہ کسی اخلاص. سورت اخلاص پڑھتے تھے. ہاں
اچھا، اب انہوں نے آ کے شکایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یار یہ بندہ تو یہ کام کرتا ہے کہ کوئی ایک سورت پڑھتا ہے پھر ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے. تو حضور نے فرمایا ذرا اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے. تو اس نے کہا مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ صحابہ کتنے، آپ کو پتہ ہے نا سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے. اگر جی پورے قرآن کی آیات الگ کریں نا تو توحید پر صرف 1/3 آیات ہے، اور ان کا پورے کا روح، پورے کا پورے توحید کی آیات کا روح جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اچھا، میں نے ایک کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اس کی سید قطب کی انڈیا میں. ہوئے 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 جی آپ وہ جو پڑھیں. صبح میں نے آپ کو بھیجا تھا الصمد جی کا، جی صبح میں نے آپ کو وہ ایک بھیجا تھا نا پیج الصمد جی کے اوپر. جی جی جزاک اللہ. تو وہ آپ پڑھیں نا تو آپ کمال کی. اصل میں سید قطب بہت بڑے عربی کے عالم بھی تھے. وہ شہید ہوئے، پتہ نا آپ کو. جمال ناصر کا یہ کرنا انورٹڈ کاموں میں کارنامہ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین اللہ. ثم آپ کی آمین. طبیعت اللہ خراب ہے پاک آپ سر کو جی؟ صحت تندرستی دے. مجھے سر بہت کتاب کا نام بتائیں نا، سید قطب کی کون سی کتاب؟ فی ظلال قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا ارم اس کا وہ ٹائٹل. وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، ڈھونڈی ہے، نہیں ملی. بس پرانی آئی تھی، البدر والوں نے چھاپی، اس کے بعد اب اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک، گروپ میں بھیجیں، گروپ میں. جزاک کسی کے پاس مل جائے گی جو لوگوں نے کتابیں جمع کی ہوئی ہیں. سر جی پی ڈی ایف نہیں مل سکتا؟ وہ کہیں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو بھیج دیتا. جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آمین آپ کی آمین تکلیف کو آسان کرے. ہاں سر تھوڑا میں سا نے آپ کو زکام کہا ہوا بھی ہے تھا سر کہ کو. گڑ والی پاپڑی کھایا کریں. سر آپ کو بہت زیادہ یہ گلے کی وہ خراش ہے، گڑ والی پاپڑی کھایا کریں. وہ جو ہلکا سا بناتے ہیں نا، گرم کرتے ہیں تو وہ ذرا سخت سی ہو جاتی ہے، اس کو رکھ کے زبان پہ چوسا کریں سر، یہ آپ کے گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی. ایک جزاک دن اللہ میں ہو بیٹا، جاتی ہے. جزاک اللہ. اسٹیم سر جی، اسٹیم لیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے بھی فرق انشاءاللہ پڑتا ہے. انشاءاللہ. سر میری بیٹی کے لیے دعا کرا دیں. میری بیٹی کو ٹائیفائڈ ہوا ہے اور اس کے ساتھ یرکان بھی ہو گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ گردوں پاک میں صحت تندرستی دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ تمام بیماروں کو اور خاص کر اس بچی کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آمین اے ثم اللہ، آمین. اے اللہ اس بچی کو ایسی صحت عطا فرما کہ ان کی ماں خوش ہو جائے. اور اللہ آپ ہی تو صحت دینے والے ہیں، آپ ہی تو بیماریوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں پروردگار ان کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دے اور بیماریوں کو آسان کر دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار. تمام دنیا کے مسلمانوں پہ، تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے، کرم کرے، اپنا امن آمین. عطا کر فرما دے، عافیت والی